अस्सलाम वालेकुम। रीटा का चेहरा शदीद गुस्से और नफ़रत से सुर्ख हो रहा था। वो कशीदा जिस्म के साथ खड़ी थी और यूं लगता था जैसे इस वक्त वो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो। एंड्रियो चंद साथ उसे देखता रहा और फिर उसके होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। ये बात मेरे लिए ताज्जुब खेज़ नहीं है रीटा, अलबत्ता तुम मेरी मौत की ख्वाहां हो। इस पर मुझे हैरत हुई। तुम जैसी लड़कियां इन मामलात में इस कदर जज्बाती तो नहीं होती। तुम जैसी लड़की से क्या मुराद है तुम्हारी? रीटा एक कदम आगे बढ़ते हुए बोली। रीटा, इस वक्त जाओ। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि हम लोग एक अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं तुमसे कोई और बात नहीं करूँगा। सबसे अहम गुफ्तगू यही है एंड्रियो कि मैं तुम लोगों के दरमियान एक हैसियत मालूम करना चाहती हूँ। अगर मेरी अगर मेरे बारे में तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो, अहमक आदमी, तो ये ख्याल जहन से निकाल दो। मैं तुम्हारी मुलाजमा बनकर नहीं रह सकती। तो चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, और ना मेरे ख़्याल में अली को। क्यों अली? क्या ये लड़की अभी तक तुम्हारे लिए पुरकशिश है? अगर है तो इससे कहो कि अब सिर्फ़ तुमसे राब्ता रखे। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। ओ एंड्रियो, प्लीज़ रीटा की तौहीन मत करो। वो तुमसे मोहब्बत करती है, सिर्फ़ तुम्हें चाहती है। मैंने इस जज्बाती लड़की की वकालत करते हुए कहा। और तुम्हें? एंड्रियो ने पूछा। मेरे लिए वो सिर्फ़ एक साथी की हैसियत रखती है। अली, ना जाने तुम किस एहसास का शिकार हो। मैं इसके लिए कभी कोई जज्बा नहीं रखता। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि रीटा के कितने दोस्त हैं। ये कहकर वो रीटा से मुखातिब हुआ। बहरहाल रीटा डियर, तुम मुझसे नफ़रत करती हो या मोहब्बत, मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसमें कामयाब होने के बाद वसूल शुदा रकम में से कुछ हिस्सा तुम्हें भी दूंगा। ये मेरा वादा है, और इस रकम के हसूल के लिए तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब जाओ, आराम करो। एंड्रियो ने कहा। रीटा कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। ये काम की बात हुई। चलो ठीक है, मुझे मंजूर है, उसने कहा, और वो वहाँ से चली गई। एंड्रियो मुस्कुराने लगा था। उसने मेरे चेहरे पर फैली हुई हैरत देखकर कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं अली। कारोबार दूसरी तमाम जज्बाती बातों से ज़्यादा अहम होता है। इसका सिर्फ यही एक मकसद था। वो जानना चाहती थी कि इन मामलात में उसे भी कोई माली मुनाफा होगा या नहीं। ताज्जुब है, मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा। एंड्रियो उसके जाने के बाद कुछ देर के लिए ज़हनी तौर पर गैर हाजिर रहा था, फिर गर्दन झटक कर बोला, खामखा इस बदबख्त ने हमारी गुफ्तगू मुनक़ता करा दी। हाँ अली, क्या कह रहे थे हम इस सिलसिले में? यही कि तुम्हारी तजवीज़ ज़्यादा सूदमंद नहीं होगी। लंकास्टर ने अपने आदमी हमारे ताक़ुब और निगरानी पर मामूर किया था। उसकी मौत की खबर मुमकिन है उसे मिल गई हो। इन हालात में वो हमारे जाम में इन हालात में वो हमारे जाल में नहीं फंसेगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि इसकी वजह से हम मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएं। मैंने जवाब दिया, ये कम नसीब रोतरे बेहद ख़तरनाक इंसान है। अगर ये कहा जाए कि लिंकास्टर और लंदन के दूसरे ख़तरनाक लोगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो गलत नहीं होगा। उसे कहाँ तलाश किया जा सकता है? मैंने पूछा। एंड्रियो सोच में डूब गया, फिर एकदम चौंक पड़ा और मुझे देख कर बोला, अगर उसका पता मिल जाए तो क्या करोगे? सोचेंगे। उसका पता मिल जाने के बाद सोचेंगे, मगर इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। कल उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूँगा। कोई ऐसा ठिकाना है? मैंने पूछा। हाँ, बंदरगाह के इलाके में पोली लांस क्लब का मालिक पोकर उसका दोस्त है। जब भी वो लंदन आता है, पोकर ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए गुंडे फराहम करता है। रोतरे के ख़ास लोगों में उसका शुमार होता है। क्या पोकर हमें उसका पता बताने के लिए तैयार हो जाएगा? मैंने सवाल किया। आसानी से नहीं, कोई चाल चलना होगी, एंड्रियो ने पुरख्याल अंदाज में कहा। ठीक है एंड्रियो, इस यहूदी लड़की की बाजियाबी के लिए मैं पूरी दिलचस्पी के साथ काम करने को तैयार हूँ, मगर लंदन और इसके हालात से नावाकफियत बाज़ हालात में मुझे रोकती है। इसके लिए तुम्हारी मदद ज़रूरी है, वरना शायद। नहीं डियर अली, मुझे इन तमाम बातों से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल है। ओलियो हावर्ड अभी तक यहाँ मौजूद है, और यकीनन तुम्हारी तलाश के लिए उसने इंतहाई दानिशमंदाना कार्रवाइयाँ की होंगी। मेरी ख्वाहिश है कि इन मामलात से फ़ारिग होकर तुम्हें यहाँ से रवाना करने के इंतज़ामात कर दूँ। इसमें कुछ देर ज़रूर लग रही है,
لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بہر صورت میں تمہیں خیریت سے لندن سے باہر نکال دوں گا۔ اینڈریو کے لہجے سے عیاری نمایاں تھی۔ غالباً وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس کام کی تکمیل کے بغیر میرا لندن سے نکلنا ممکن نہ ہوگا۔ تاہم میں نے اینڈریو کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مجھے اس کا تعاون درکار تھا اور میں اس ضرورت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری صبح ریٹا نے خاموشی سے ہمارے لیے ناشتہ لگا دیا۔ اس کے چہرے سے کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ ریٹا ناشتہ لگا کر چلی گئی تو اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کس قدر پرسکون ہے، سوچ رہی ہوگی کہ ان کاوشوں کے صلے میں اسے بھی کچھ ملے گا۔ میرا خیال آج بھی اس سے مختلف ہے اینڈریو، میں نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اینڈریو نے قدرے چونک کر پوچھا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، دولت کے لالچ سے بے نیاز ہو کر۔ اسے مال و زر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم مشرقی باشندے ہو، میں نے تمہارے ہاں کی لڑکیوں کے بارے میں سنا ہے کہ بہت احمق اور سیدھی سادی ہوتی ہیں۔ یہ یورپ ہے، یہاں ایسی احمقانہ محبت کا تصور بھی باقی نہیں رہ گیا، اور اگر لاکھوں میں سے کوئی ایک لڑکی ایسی نکل بھی آتی ہے تو اسے بیوقوف ہی کہا جا سکتا ہے۔ پھر ایسی خواتین کو ان کی حماقت کا کیا صلہ مل سکتا ہے؟ تم بھی کبھی اسے چاہتے تھے اینڈریو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، لیکن ایک مختصر سی مدت کے لیے، جب تک وہ میرے جال میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے اس میں کیا کشش رہ جاتی؟ انسان کے پاس صرف دولت ہونی چاہیے، ایسی شریک سفر ہر جگہ مل جاتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ریٹا برتن اٹھا کر لے گئی۔ اس کا چہرہ اب بھی پرسکون تھا۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ کیا در حقیقت ریٹا کا مقصد اتنا ہی تھا؟ اگر نہیں تو وہ اس قدر پرسکون کیوں تھی؟ اب کیا پروگرام ہے علی؟ اچانک اینڈریو نے پوچھا۔ روترے کے بارے میں معلومات، میں نے کہا۔ پوکر سے میری کوئی واقفیت نہیں ہے، لیکن ایک اور لڑکی جولیانا اس کی شناسہ ہے۔ جولیانا بھی کسی زمانے میں مجھ سے محبت کرتی تھی۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں اس سلسلے میں جولیانا سے رابطہ قائم کروں، اور پھر شام کو 7 بجے ہم دونوں لانس کے کلب چلیں۔ جس طرح تم پسند کرو، میں نے کہا۔ میں چلتا ہوں، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ جولیانا ایک فرم میں ملازم ہے، فون پر اس سے گفتگو مناسب نہیں رہے گی۔ میں اس کے دفتر میں ملنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارا کوئی اور پروگرام ہے؟ اینڈریو نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ لنکاسٹر کے گنڈوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ میں گھر پر ہی آرام کروں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہوا اینڈریو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک میں ان معاملات پر غور کرتا رہا، اور پھر ریٹا کی تلاش میں نکل آیا۔ میں ریٹا سے اس کی دلی کیفیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ ریٹا گھر میں موجود نہیں تھی، وہ بھی شاید کہیں چلی گئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تقریباً 12 بجے مجھے ریٹا کا فون ملا۔ گھنٹی بجنے پر میں نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو رینالڈ، میں ریٹا بول رہی ہوں۔ کہو ریٹا، میں نے اپنائیت کے لہجے میں کہا۔ تم اپنی مختصر ضروری چیزیں لے کر بیرنگٹن روڈ کے ہوٹل پاسلو پہنچ جاؤ۔ کاؤنٹر سے روم نمبر 80 کی چابی حاصل کر لینا۔ یہ روم مسٹر ہوسٹن کے نام سے بک ہے۔ خیریت ریٹا؟ میں اس کے نئے اقدام پر حیران ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ عمارت مخدوش ہو گئی ہے، کسی بھی وقت وہاں پولیس چھاپہ مار سکتی ہے، ریٹا نے وضاحت کی۔ اوہ، تمہیں یہ اطلاعات کہاں سے ملیں؟ میں نے سوال کیا۔ رینالڈ، یہ وقت ان سوالات کا نہیں ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنا ٹھکانہ بدل دو، ورنہ نتائج کے تم خود ذمہ دار ہوگے، ریٹا نے کہا۔ اچھا، بس ایک بات اور بتا دو، وہ یہ کہ کیا اینڈریو کو ان حالات کے بارے میں معلوم ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ابھی نہیں، لیکن اسے بھی بہرحال معلوم ہو جائے گا۔ میں شام کو ٹھیک 7 بجے تمہارے پاس پہنچوں گی۔ لیکن اس میں ایک پریشانی ہے ریٹا، میں نے جواباً کہا۔ کیسی پریشانی؟ اس نے کسی قدر جھنجھلائے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ شام کو اینڈریو کے ساتھ میرا ایک پروگرام ہے۔ اگر تم کسی طرح اینڈریو کو بھی یہ بتا دو کہ اچانک پیش آنے والے حالات کے تحت میں نے اپنا ٹھکانہ بدل دیا ہے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ بتا دوں گی، تم فکر مت کرو۔ ویسے ہوٹل پہنچ کر اس وقت تک وہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا جب تک کہ میں تم سے ملاقات نہ کر لوں۔ یاد رہے گا نا؟ ہوٹل پاسلو، ریٹا نے کہا۔ ہاں، بالکل یاد رہے گا، مگر تمہیں اس بارے میں اینڈریو کو اطلاع ضرور دینی ہے، میں نے کہا، اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ پولیس کا نام سن کر میں بھی گھبرا گیا تھا۔
میں اس وقت کسی طرح پولیس کے پھندے میں جانا نہیں چاہتا تھا، سارے معاملات ہی بگڑ جاتے۔ چنانچہ میں نے تیزی سے اپنا سامان سوٹ کیس میں رکھا۔ میرے مختصر سے سامان میں میک اپ کی وہ شیشی بھی تھی جو مجھے جوشوں کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ اس کے علاوہ چند لباس تھے اور وہ رقم جو میرے پاس ابھی تک محفوظ تھی۔ یہ تمام چیزیں لے کر میں عمارت سے باہر نکل آیا۔ مجھے اب بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں لنکاسٹر کا کوئی آدمی میرے تعاقب پر مامور نہ ہو، یا پھر ممکن ہے لنکاسٹر کو ابھی اپنے اس آدمی کی موت کا پتہ نہ چل سکا ہو، اور اگر چل بھی گیا ہو تو اس نے اپنے طور پر کوئی خفیہ کارروائی کی ہو۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں عمارت سے باہر نکل آیا۔ میں نے گاڑی لینا مناسب نہیں سمجھا تھا، ورنہ پھر جگہ بدلنے کا فائدہ ہی کیا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک چھوٹے سے خوشنما ہوٹل کے احاطے میں موجود تھا۔ فاصلوں کے احاطے میں سناٹا طاری تھا۔ میں خوبصورت روش عبور کر کے اس کے پہلے دروازے پر پہنچ گیا، جس کی دوسری جانب کاؤنٹر تھا۔ یہاں سے میں نے کمرہ نمبر 80 کی چابی طلب کی۔ ایک رجسٹر پر دستخط کرنے کے بعد یہ چابی مجھے مل گئی اور پورٹر مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آیا۔ اچھا خاصا کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا، لیکن اچانک ہی مجھے اپنی رہائش گاہ چھوڑ کر آنا پڑا تھا، اس لیے ذہن پر ذرا بوجھ سا طاری تھا، اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے گرم پانی کا طویل غسل کرنا پڑا۔ غسل سے فارغ ہو کر ویٹر کو بلایا، کافی طلب کی، اور کافی کے گرم گرم گھونٹ لیتے ہوئے اس نئی تبدیلی کے بارے میں غور کرنے لگا۔ یہ بہتر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت لندن میں میرے دشمنوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ نمبر 1 اولیو ہاورڈ، جو بظاہر بالکل خاموش نظر آتا تھا، لیکن کون جانے وہ کہاں کہاں میری بو سونگھتا پھر رہا ہو۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ اولیو ہاورڈ انتہائی ذہانت سے اقدامات کر رہا ہوگا۔ چالاک یہودی نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہوگا اور ایسی اہم جگہوں کی نگرانی کر رہا ہوگا جہاں میرے ذہن کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک اس کے اور میرے درمیان ٹکراؤ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کے خیالات کے بالکل برعکس کام کر رہا تھا، یعنی میں لندن کے پیشہ ور گنڈوں کے کھیل میں شامل ہو گیا تھا، جو مجھ جیسے ناواقف انسان کے لیے قطعاً ممکن نہیں تھا۔ میری دوسری دشمن لندن پولیس تھی، اور دشمن نمبر 3 لنکاسٹر تھا، جسے اگر اپنے آدمی کی موت اور میری دھوکہ دہی کی اطلاع مل گئی ہوگی تو اس کی حالت ناقابل بیان ہوگی۔ ان حالات میں کم از کم لنکاسٹر سے بچنے کے لیے تو رینالڈ کی رہائش گاہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوا۔ لنکاسٹر اس عمارت تک بآسانی پہنچ سکتا تھا، بلکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ابھی تک وہاں پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ فی الوقت اس جگہ کو محفوظ تصور کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ وقت اسی جگہ گزارا۔ شام کے 7 بجے تو میرے کان ان آہٹوں کو سننے لگے جو دروازے کے قریب سے ابھر رہی تھیں۔ پھر چند لمحوں بعد ہی ریٹا میرے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اور چہرے سے بہت زیادہ خوش نظر آتی تھی۔ ہیلو علی، کیسے ہو؟ اس نے ایک آرام کرسی پر گرتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ میرے لیے کوئی سافٹ ڈرنک منگاؤ۔ میں واقعی خوش ہوں۔ میں نے ویٹر کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی تھی۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس خوشی اور مسرت کے پیچھے بھی ایک اضطراب چھپا ہوا ہے۔ یہ مسرت خود کو چھپانے کی ایک جھوٹی کوشش محسوس ہوتی تھی۔ پھر اس نے سگریٹ جلا کر 2-3 گہرے گہرے کش لیے۔ کیا بات ہے ریٹا، تم کچھ غیر مطمئن نظر آتی ہو۔ اس سے زیادہ مطمئن تو میں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ آج اتنی خوش ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی۔ کیا بات ہے ریٹا، مجھے بتاؤ، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، بڑی عام سی بات ہے، اور عام سی بات یہ ہے کہ میں خوش ہوں، اور انسان کی مسرتیں مختلف احساسات کے تحت ہوتی ہیں۔ میں آج ایک بڑے جنجال سے نکل آئی ہوں۔ بس یوں لگتا ہے جیسے میں نے اپنی بیکار زندگی کا کوئی مصرف تلاش کر لیا ہو، یا شاید میں غلط الفاظ استعمال کر رہی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے اب تک میں حماقتوں کا شکار رہی ہوں اور اچانک مجھے ہوش آ گیا ہو۔ بس یہی بات ہے ریٹا، تم مجھے مسلسل پہیلیاں بجھوائے جا رہی ہو۔ کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتاؤ۔ تمہاری کیفیت بڑی پراسرار لگ رہی ہے۔ تمہیں لگ رہی ہوگی، ویسے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں اب تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میرے لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ ریٹا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بے حد نفیس آدمی ہو، بہت گریٹ۔ تم ایسے کیوں ہو علی؟ تم نشے میں تو نہیں ہو؟ نہیں، قسم لے لو کہ میں نشے میں نہیں ہوں۔
یا یوں کہو کہ میں نشے میں تھی، اب ہوش آ گیا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں علی کہ میں نشے میں کیوں تھی۔ میں یورپ میں پیدا ہوئی، مشرق کے پسماندہ ملک میں نہیں، جہاں لڑکیاں محبت کرتی ہیں اور ان کے محبوب انہیں اپنا کر ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ وہ ان کی خدمت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کی پروقار ماں کی حیثیت سے زندگی بسر کر دیتی ہیں۔ ان کے محبوب ان کے شوہر بن کر ان کے تحفظ کے ضامن ہوتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے مصائب میں خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتیں۔ میں خود بھی ذہنی طور پر اس پسماندگی کا شکار ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی خاص بات ہے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی اور اسے دیکھتا رہا۔ مجھ پر یقین کرو کہ میں خلوص دل سے اینڈریو کو چاہتی تھی۔ آخر ریٹا نے سکوت توڑا۔ مجھے یقین ہے ریٹا، میں نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ یقین ہے؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں یقین ہے، میں نے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے بہلا رہے ہو، میں نے تم سے بھی محبت کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تمہاری ذہنی جھنجھلاہٹ تھی، اور میں نے اسے بخوبی سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس وقت جب اینڈریو یہاں واپس نہیں آیا تھا، میں نے اس کے لیے تمہاری تڑپ دیکھی تھی۔ مجھے یقین ہے ریٹا کہ تم میری اس بات کو جھوٹ نہیں سمجھو گی۔ وہ اس لیے کہ میرا تعلق مشرق سے ہے اور میں اپنے یہاں کی عورت سے بخوبی واقف ہوں۔ مشرق کی عورت عجیب الخلقت نہیں ہوتی، بس وہاں کا معاشرہ، وہاں کا ماحول، یا یوں کہو کہ صحیح معنوں میں عورت کی فطرت وہی ہے۔ یورپ نے عورت کو جس قدر ارزاں کر دیا ہے، وہ ایک غم انگیز بات ہے۔ اس نے بھی ایک طویل عمر امریکہ میں گزاری ہے۔ مغرب میں عورت خود کو آزاد سمجھتی ہے، آزادی کے نام پر اسے جس قدر سستا کر دیا گیا ہے، یہاں کی عورت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں مرد نے اسے آزادی کے نام پر بے لگام چھوڑ دیا ہے، اور وہ اس بے لگامی کو نسوانیت کی معراج سمجھتی ہے۔ لیکن ریٹا، تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی کہ یہ بے راہ روی عورت کی وقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکی ہے۔ عورت اب کوئی سربستہ راز نہیں رہی ہے۔ ماں کی حیثیت سے، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے، اور بیوی کی حیثیت سے اب اس کا وہ مقام نہیں رہا جو ہونا چاہیے، اور جو چیز اپنی وقت کھو دیتی ہے، وہ سڑک پر پڑے ہوئے تنکوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ میری بات کا برا نہ ماننا، مغرب کی عورت کو آزادی کے بہانے سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی شخصیت تباہ کر کے مرد نے صرف اپنی ذات کو برقرار رکھا ہے۔ چنانچہ ہم اس عورت کو عورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے برعکس مشرق میں عورت ابھی زندہ ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ احترام سے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی مصیبت کا شکار ہو تو ہم میں سے ہر شخص فطری طور پر اس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا وقار، اس کی عزت ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ عورت کسی بھی حد تک زندہ تھی ریٹا، تو میرے لیے تعجب خیز بات نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے تم میرا مقصد سمجھ گئی ہوگی۔ میں نے ریٹا کو دیکھا، اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں اس کے قریب نہیں گیا تھا، کیونکہ اس سے کسی ایسی ہمدردی کا اظہار کر کے میں اپنے لیے کوئی مصیبت مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ دیر تک وہ سسکیاں لیتی رہی، پھر دونوں ہاتھوں سے گال خشک کر کے اس نے سامنے رکھا ہوا سگریٹ اٹھا کر جلا لیا، اور بڑے عجیب سے لہجے میں بولی، میں نے اینڈریو کو گرفتار کرا دیا۔ میرے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑ گئی تھیں۔ چند لمحات تک میرے ذہن میں مد و جزر کا سا سما رہا۔ پھر میں نے بمشکل تمام پوچھا، کب؟ آج دوپہر کو، تمہیں فون کرنے سے قبل۔ میں نے اپنے باس کو اس کے بارے میں اطلاع دی۔ میں اس کا تعاقب کرتی رہی تھی۔ پھر جب پولیس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دیں تب میں وہاں سے ہٹی۔ پھر مجھے تم نے یہاں کیوں منتقل کیا؟ میں نے پوچھا، اس خیال کے تحت کہ کہیں وہ تمہاری نشاندہی نہ کر دے۔ یہ کمرہ تم نے بک کرایا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ریٹا نے پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس اطلاع نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، لیکن ریٹا کی ذہنی کیفیت بھی میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اینڈریو نے اس کی واقعی توہین کی تھی، اور جب اس نے اینڈریو سے نفرت کا اظہار کیا تھا تو میں نے اس کے لہجے کی وحشت محسوس کی تھی۔ اس کے بعد میں ریٹا کی خاموشی سے بھی مطمئن نہیں تھا، لیکن پھر بھی سچی بات یہ تھی کہ میں خود بھی یورپ کی عورت سے بخوبی واقف نہیں تھا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ممکن ہے ریٹا اینڈریو کی یقین دہانی سے مطمئن ہو گئی ہو۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے ریٹا؟ کیا اینڈریو تمہیں شریک جرم نہیں ٹھہرائے گا؟ بتاتا رہے، یقین کون کرے گا؟
میرے باس مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، میں نے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا ہے علی۔ اینڈریو جیسے لوگوں کے لیے میں کافی ہوں۔ اس نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ میں اتنی بے بس اور اتنی کمزور بھی نہیں تھی علی کہ اتنے عرصے سے اس کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بعد خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ تم نے سنا نہیں اس نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ مجھ سے اظہار محبت کرتا تھا، کہتا تھا کہ میرے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ میں اس کی ہر بات کا یقین کر لیتی تھی۔ میرے باس مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، حالانکہ میں ان کی ملازمہ تھی، لیکن انہوں نے کبھی میرے ساتھ نوکروں جیسا سلوک نہیں کیا۔ میں نے ان سے غداری کی، صرف اس لیے کہ اینڈریو اپنی خواہشات کی تکمیل کرے۔ وہ دولت کے حصول کے بعد امریکہ چلا گیا۔ میں نے صرف اس لیے اسے برداشت کر لیا کہ یہاں اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہاں وہ آزاد نہیں رہ سکتا تھا، مگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، میرے احسار کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ نہیں مسٹر علی، نہیں، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنے محبوب کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں صرف جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس پہنچی تھی، لیکن علی تم فرشتہ صفت انسان ہو، تم نے میرے ضمیر پر کوئی گھاؤ نہ لگنے دیا۔ کاش اینڈریو تمہاری جیسی فطرت کا مالک ہوتا، مگر میری اس بات سے یہ نہ سمجھنا علی کہ میں تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی خواہش مند ہوں۔ تم عظیم ہو جبکہ میں پستیوں میں گری ہوئی ایک معمولی سی لڑکی ہوں۔ میں کسی طرح بھی آسمان کو چھونے کی خواہش نہیں کر سکتی، میں صرف تمہیں اپنے دل کا حال بتا رہی ہوں۔ تم نے جو کچھ کیا میں نہیں کہہ سکتا ریٹا کہ وہ اچھا ہے یا برا، بہر صورت اب تم کر چکی ہو۔ میری صرف ایک خواہش ہے کہ اب تم خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ باقی رہا میرا مسئلہ، تو اگر اینڈریو ابھی آزاد رہتا تو میرے لیے کارآمد ہو سکتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں علی، یہ فرض تو میرا ہے، تم یہاں مقیم ہو اور میرا خیال ہے 2-3 دن تک تم یہاں محفوظ ہو، تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ مناسب یہ ہوگا کہ تم رینالڈ کا یہ میک اپ ختم کر ڈالو، اب اس میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ عمارت تمہارے قابل نہیں ہے۔ رینالڈ کا میک اپ اتارنے کے بعد کہیں اور منتقل ہو جاؤ، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی، وہ پرخیال لہجے میں بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ریٹا کے اس عمل پر مجھے کوئی جھنجھلاہٹ بھی نہیں تھی، یہ ان کے ذاتی معاملات تھے۔ ہاں، کچھ الجھنیں ضرور پیش آ گئی تھیں جن کو حل کرنے کے لیے فوری عمل ضروری تھا۔ پھر اچانک ریٹا نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، اوکے علی، اب میں چلتی ہوں، کل تمہارے پاس آؤں گی، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو مجھے بتا دینا۔ میں ویسے تو کچھ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تمہارے کام آنے کی کوشش کروں گی۔ بہت بہت شکریہ ریٹا، میں نے جواب دیا اور وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اپنی فکر کرنی تھی، نہ جانے حالات کون سا رخ اختیار کریں۔ ممکن ہے اینڈریو کوئی چال چل کر ریٹا کو بھی پھانس لے اور پولیس ریٹا سے میرے بارے میں بھی اگلوا لے، اس لیے مجھے فوری طور پر اب یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ لنکاسٹر کی دی ہوئی رقم اب بھی میرے پاس تھی، اس لیے پیسوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر پہلے رینالڈ کے میک اپ سے خود کو آزاد کیا، اس کے بعد پنگ لی کا عظیم تحفہ نکال لیا۔ میں نے نئے میک اپ میں کچھ جدت کی تھی، یعنی صرف ناک اور ہونٹ موٹے کر لیے تھے، لیکن ان دونوں چیزوں کی تبدیلی سے میری شکل اس قدر بدل گئی کہ کوئی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں کھلے عام اپنا سوٹ کیس نہیں لے جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے ایک چال چلی۔ میں نے اپنا سوٹ کیس ایک جگہ چھپا دیا اور پھر باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں دوبارہ اندر آیا اور مینیجر سے ایک کمرہ طلب کیا۔ اس بار مجھے روم نمبر 44 ملا تھا، جو نچلی منزل پر واقع تھا۔ اپنے نئے کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر رکا اور پھر اپنا چھپایا ہوا سامان اس کمرے میں لے آیا۔ اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی اور اس طرح مجھے سکون مل گیا تھا۔ کم از کم اب میں وقتی طور پر تمام ہنگاموں سے آزاد ہو گیا تھا اور کچھ وقت کسی فکر کے بغیر گزار سکتا تھا۔ اس کے بعد میں مسلسل آرام کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو میں نے ڈنر بھی کمرے ہی میں کیا۔ طبیعت کسل مند ہو رہی تھی، دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ پولیس کو یا ہارورڈ کو میری سنگن نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ذہن میں کچھ اور خیالات بھی تھے۔ اینی پارکر کے ذریعے کچھ اور کام بھی کیے جا سکتے ہیں جو میرے ذہن میں تھے، بشرط یہ کہ وہ مل جائے۔ اینڈریو کی کیفیت یاد کر کے بھی ایک عجیب احساس ہوتا تھا۔ اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تو اسے پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کی گرفتاری کا باعث ریٹا ہے،
اور پھر جواباً وہ ریٹا کا دشمن بن گیا ہوگا۔ بہرحال اب ان لوگوں کو ذہن سے نکال پھینکنا ہی بہتر تھا۔ ریٹا سے ملاقات خطرناک ہو سکتی تھی، ممکن ہے پولیس اس کے پیچھے بھی لگ جائے۔ آخری فیصلہ میں نے یہ کیا تھا کہ پولی لانس جا کر پوکر سے روترے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اس فیصلے کے بعد میں سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد باہر نکلا تو کچھ دلچسپ انکشافات ہوئے۔ رات کو روم نمبر 80 پر کچھ گنڈوں نے حملہ کیا تھا۔ ہوٹل کے مینیجر کو زد و کوب کر کے اس کمرے میں قیام کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرہ نمبر 79 اور 81 کے مسافروں کو جگا کر ان سے بھی معلومات حاصل کی گئی تھیں۔ انہیں مارا پیٹا بھی گیا تھا اور ان کا سامان برباد کر دیا گیا تھا۔ یہ اطلاعات میرے لیے کافی سنسنی خیز تھیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس کا کام ہوگا۔ دو ہی باتیں ذہن میں آتی تھیں، یا تو لنکاسٹر یا پھر کسی طرح روترے کو حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔ اس کمرے سے نکل آنے کا فیصلہ یقیناً ایک مفید فیصلہ تھا۔ میں ان حالات سے ہراساں نہیں ہوا، بلکہ نہایت اطمینان سے باہر نکل کر آوارہ گردی کرتا رہا۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے ایک اور ہوٹل میں کھایا تھا اور پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر پولی لانس بھی گیا تھا۔ یہ کلب شام کو کھلتا تھا، اس وقت بند تھا، لیکن میں نے جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا اور پھر شام کو 5 بجے میں واپس ہوٹل آ گیا۔ 8 بجے تک ہوٹل میں رہا، 8:30 بجے پوری طرح تیار ہو کر باہر نکل آیا اور اب میں پولی لانس میں پوکر سے ملنے کے لیے تیار تھا۔ باہر نکل کر میں نے ایک ٹیکسی لی اور اس مخصوص علاقے میں پہنچ گیا جہاں پولی لانس کلب واقع تھا۔ بیرونی حصے میں کافی رونق تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے بیرونی حصے سے کوئی سروکار نہیں ہے، چنانچہ میں عقبی سمت میں چل پڑا۔ یہ عمارت لندن کی قدیم عمارتوں میں شمار ہوتی تھی اور اس کا طرز تعمیر کچھ پرانا سا تھا۔ عقبی دروازہ بوسیدہ ضرور تھا، لیکن رنگ و روغن کر کے اسے بہتر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں کوئی گھنٹی وغیرہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ 2 منٹ کے بعد ایک دراز قامت دبلا پتلا آدمی دروازے پر آیا اور گردن باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کرخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے، کیوں دروازہ پیٹ رہے ہو؟ شاید وہ مجھے کوئی بہکا ہوا شرابی سمجھا تھا۔ مسٹر پوکر اندر تشریف رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیوں، کیا کام ہے ان سے؟ اس شخص نے مجھے تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، بہت ضروری کام ہے، بس یوں سمجھو کہ میں مسٹر پوکر ہی کے کام سے آیا ہوں۔ میں نے جواب دیا اور وہ مشتبہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر معلوم کرتا ہوں۔ اور ہاں، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے سوال کیا۔ ہڈسن۔ کہہ دو مسٹر ہڈسن آئے ہیں۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جواب دیا اور وہ واپس پلٹنے لگا۔ مجھے اس بات کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا کہ پوکر اندر موجود ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو یہ شخص اس قسم کا جواب نہ دیتا، چنانچہ اب اس کا انتظار کرنا حماقت تھی۔ ظاہر ہے کہ پوکر کسی ہڈسن کو نہیں جانتا ہوگا، نتیجتاً مجھے عجیب و غریب حالات میں اندر لے جایا جائے گا۔ معلومات حاصل کی جائیں گی، پھر نہ جانے کیا سانحہ پیش آئے۔ اس لیے میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جانے والے شخص کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میرا کھڑا ہاتھ اس کی گدی پر پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ کسی چیز کا سہارا لینے کے انداز میں پھیل گئے۔ پھر میری دوسری ضرب نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر گرنے لگا، لیکن میں نے اسے زمین پر گرنے سے بھی روکا تاکہ کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ میں نے اسے دیوار کے سہارے لٹانے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سامنے ہی اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے کچھ سوچا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرے سامنے ایک لمبی سی راہداری تھی جس کے دائیں بائیں کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں ان کمروں کے دروازے کھول کھول کر اندر جھانکتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان دروازوں کی دوسری جانب کوئی نہیں تھا، البتہ سامنے ہی ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ میں اس بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے سے چند آدمیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اینڈریو کا دیا ہوا تحفہ نکال کر ہاتھ میں لے لیا، سیاہ رنگ کا ریوالور جس میں 9 گولیاں تھیں۔ ریوالور سنبھال کر میں نے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ دروازے کے دونوں پٹ تیز آواز کے ساتھ کھل گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ 4 آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ طویل و عریض کمرے کے ایک کونے میں آرام کرسی پر جاپانی خد و خال رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی اخبار پڑھ رہی تھی۔
تاش کھیلنے والے جو دروازہ کھلنے کی آواز ہی سے چونک گئے تھے، میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آواز شاید اس لڑکی نے بھی سن لی تھی۔ اس نے اخبار پھینک دیا اور حیرت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے اسی طرح دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی مضبوط اعصاب کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ یہی بتاتی تھی، حالانکہ میں اس کے لیے بھی اجنبی تھا، لیکن اس نے ایک لمحے میں خود پر قابو پا لیا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نروس ہو گئے تھے۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پہلو بدلا تو میں نے سرد لہجے میں کہا، اگر کسی نے ذرا بھی جنبش کی تو پورے بدن میں سوراخ ہی سوراخ کر دوں گا۔ تم ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ اور ان چاروں نے ہاتھ سر سے بلند کر دیے۔ لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی اور اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پوکر کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھ سے بات کرو، مجھے سولیتا کہتے ہیں۔ لڑکی کی آواز بے حد دلکش تھی۔ چلو تم ہی بتا دو، پوکر کہاں ہے؟ لندن ہی میں ہے، لیکن اس وقت کہاں ہوگا ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ اس نے جواب دیا، بکواس کرتی ہو تم۔ میرا لہجہ غضبناک تھا۔ اس بکواس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو تلاش کر لو، ہم سب ہاتھ بلند کر کے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ در حقیقت وہ یہاں نہیں ہے۔ چلو مان لیتا ہوں، تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ نام تو بتا چکی ہوں کہ سولیتا ہے، پوکر کی سیکرٹری ہوں۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لڑکی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم پوکر کی سیکرٹری ہو تو میری مدد ضرور کر سکتی ہو۔ مجھے ایڈمنڈ روترے کا پتہ درکار ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا سا کام یا کوئی اور بھی بات ہے؟ وہ کسی قدر تعجب سے بولی۔ فی الحال تو اتنا ہی بتا دو، تب پستول جیب میں ڈال لو۔ یہ اتنی اہم بات نہیں ہے جس کے لیے تم گریگوری پیک بننے کی کوشش کرو۔ لڑکی نے برا سا منہ بنا کر قریب رکھا ہوا پرس اٹھا لیا۔ میرے پاس اس کا پتہ نوٹ ہے۔ اس نے میری طرف توجہ دیے بغیر پرس کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے جو کچھ ہوا میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ پرس سے نکلنے والے ننھے سے آٹومیٹک پستول نے میرے ہاتھ کے نشانے پر گولی اگل دی اور میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ پستول میری گرفت سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ میز پوری قوت سے میرے اوپر آ پڑی، جس کے گرد وہ چاروں افراد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ میں نے میز کو ہاتھوں پر روکنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کی لپیٹ میں آ کر نیچے گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ان چاروں نے میز پر چھلانگیں لگا دی تھیں۔ میرے بدن کے مختلف حصے بری طرح کچلے گئے اور میں ان چاروں کے نیچے دبا ہوا جنبش بھی نہ کر سکا۔ انہوں نے مجھے میز کے نیچے سے نکال کر خوب زد و کوب کیا۔ چاروں باکسنگ سے واقف تھے اور چونکہ اس اچانک حادثے سے میرے اعضاء شل ہو گئے تھے، اس لیے میں مدافعت بھی نہیں کر سکا اور انہوں نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ خوب اچھی طرح پیٹنے کے بعد ان میں سے دو آدمیوں نے ریشم کی رسی سے میرے ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے اور پھر کسی نے ایک لات میری کمر پر جمائی اور میں لڑکی کے پاس جا گرا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ میرا چہرہ اس کے پیروں کے نزدیک تھا۔ اس نے سینڈل کی نوک سے میری ناک چھو کر دیکھی اور پھر مسکراتی ہوئی بولی، بیوقوف آدمی، تمہیں پوکر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں۔ میں خاموش رہنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اس کی تلاشی لو، اس کی تلاشی لو، وہ اپنے ایک ساتھی سے بولی۔ فوراً ہی اس کے ساتھی نے میری جیبیں ٹٹولنی شروع کر دیں۔ جو کچھ میری جیبوں میں تھا نکال لیا گیا۔ اس میں وہ رقم بھی تھی جو میں نے لنکاسٹر سے وصول کی تھی۔ احمق گدھا، پوکر کے ٹھکانے پر پستول لے کر آیا تھا۔ لڑکی نے پوری قوت سے میرے چہرے پر ٹھوکر رسید کر دی اور میرے منہ سے خون ابل پڑا۔ زخمی ہاتھ میں پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بدن کے مختلف حصے چوٹوں سے بری طرح دکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ خدا جانے کتنی دیر بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا تو درد کی لہریں پورے بدن میں گردش کر رہی تھیں اور ہاتھ کا زخم مسلسل تکلیف دے رہا تھا۔ میں اسی جگہ پڑا ہوا تھا جہاں مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ میں نے نیم وا آنکھوں سے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ چاروں افراد میز سیدھی کر کے اس کے گرد بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے تھے۔ البتہ لڑکی اس کمرے میں موجود نہیں تھی اور آرام کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ برابر کے کسی کمرے سے موسیقی کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ میں نے تکلیف کی شدت سے دانت بھینچ لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں بڑے سنگ دل لوگوں کے درمیان آ پھنسا تھا اور اب اس بات کا مجھے پورا احساس ہو گیا تھا کہ لڑکی کی معصوم صورت سے میں نے دھوکہ کھایا تھا۔
دفتن اس کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور وہی لڑکی جس نے اپنا نام سولیتا بتایا تھا اس بار ایک دوسرے لباس میں ملبوس باہر نکلی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک لمبا گاؤن پہنا ہوا تھا جس پر آتشی گلابی رنگ کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اندر آ کر اس نے ان چاروں کو دیکھا اور بولی، تم لوگ جاؤ گے نہیں؟ وقت ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے سے ناگواری کا احساس ہو رہا تھا۔ او سوری مادام سولیتا، ہمیں تو کھیل کے دوران یاد ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزر جاتی تو تم لوگوں کو اچھی طرح خیال آ جاتا۔ لڑکی نے ہونٹ بھینچ کر کہا، اس بدبخت کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ کیا ہم اس کی گردن دبا دیں اور اس کی لاش ٹھکانے لگا دیں؟ نہیں نہیں، اس کے بارے میں معلوم تو ہو کہ یہ کون ہے اور مسٹر روترے کا پتہ کیوں معلوم کر رہا تھا۔ مادام، اس سے یہ بات کون معلوم کرے گا؟ تم اس چکر میں مت پڑو اور یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ پوکر واپس آ کر خود اس سے تفصیلات معلوم کر لے گا، لڑکی نے ناک چڑھا کر کہا اور وہ چاروں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ لڑکی کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی دوسرے کمرے سے آنے والی موسیقی کی آوازیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں سے گال کھجاتے ہوئے پرخیال انداز میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے جوتے ہی کی نوک سے آہستہ آہستہ میری ران پر ٹھوکریں ماریں اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہوش میں آ جاؤں۔ چنانچہ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ تکلیف کی شدت اب بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ غالباً بندھے ہوئے ہاتھ میں خون جم گیا تھا اور شاید زخم سے خاصا خون بہہ بھی گیا تھا، اس لیے آنکھوں کے آگے مختلف رنگ سے ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لڑکی مجھ پر جھکی اور پھر ایک اور ٹھوکر میرے داہنے رخسار پر مارتی ہوئی بولی، یقیناً تم پوری طرح ہوش میں آ گئے ہوگے۔ جواب دو، کیا تم ہوش میں ہو؟ میں نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور سختی سے دانت بھینچ لیے۔ شاید میرے چہرے سے غصے کا اظہار بھی ہونے لگا تھا، چنانچہ وہ ہنس پڑی۔ غصہ آ رہا ہے؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن افسوس تمہیں کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اوہ، شاید تمہارے ہاتھ سے خون کافی بہہ گیا ہے، بلکہ مسلسل بہہ رہا ہے۔ ٹھہرو، پہلے تمہاری بینڈیج کر دوں، اس کے بعد ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ مجھے اس بات سے بے حد دلچسپی ہے کہ تم روترے کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے تھے۔ میں خاموش رہا۔ لڑکی نے کسی کو آواز دی اور وہی طویل القامت شخص اندر آ گیا جس سے میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ ہیکٹر، بینڈیج کا سامان لے آؤ۔ اس شخص کو پوکر کے سامنے پیش کرنے کے لیے زندہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے اس کی مرہم پٹی کر دی جائے تو بہتر ہے۔ طویل القامت ہیکٹر کی آنکھوں میں کینہ توزی کی جھلکیاں تھیں، لیکن اس نے خاموشی سے لڑکی کی ہدایات پر عمل کیا۔ میرے دونوں ہاتھ کھولے گئے، لیکن وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے۔ ہاتھ کھول کر انہوں نے دونوں پاؤں باندھ دیے تھے تاکہ میں ان کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو سکوں۔ میرے زخم کو صاف کر کے کوئی لوشن لگایا گیا اور بینڈیج کر دی گئی۔ فوری طور پر ایک سکون سا محسوس ہوا تھا اور میں اپنے حواس مجتمع کر کے سوچنے لگا کہ اب میرا دوسرا اقدام کیا ہونا چاہیے۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام سولیتا بتایا تھا اور جو اب تک خود کو بہت زیادہ سمارٹ ثابت کرتی رہی تھی، مجھ سے تھوڑے فاصلے پر پھر اسی کرسی پر جا بیٹھی تھی جہاں وہ کچھ دیر قبل موجود تھی۔ اس کا فاصلہ مجھ سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ طویل القامت شخص بھی کمرے میں موجود تھا۔ باہر صورت میں اسی طرح کا مظاہرہ کرتا رہا جیسے میرے بدن میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ میرے دونوں پاؤں اب بھی بندھے ہوئے تھے۔ طویل القامت شخص کمرے سے باہر نکل گیا تو لڑکی نے میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کچھ پیو گے تم؟ کسی چیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مدارت کرنا یوں بھی ضروری نہیں، کیونکہ پہلے ہی کافی خاطر کی جا چکی ہے۔ البتہ یہ بتا دو کہ تم مسٹر ایڈمنڈ روترے کا پتہ کیوں معلوم کر رہے تھے؟ کیا کام تھا تمہیں ان سے؟ میڈم سولیتا، میں نے بدستور کمزور آواز میں کہنا شروع کیا۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے مجھے بولنے میں دقت ہو رہی ہو۔ میں اسے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ میرے بدن میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں ٹھیک سے گفتگو بھی کر سکوں۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مسٹر روترے سے میرے پرانے مراسم ہیں۔ فرانس میں میری ان سے کئی بار ملاقات ہو چکی ہے، لیکن پچھلے دنوں سے مجھے ایسے شواہد مل رہے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسٹر روترے میرے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والے کچھ ایسے لوگ تھے جو مسٹر روترے کے زیادہ قریب ہونا چاہتے تھے۔ انہی میں پوکر کا نام بھی شامل تھا۔ مسٹر روترے جب بھی یہاں آتے ہیں میری
خدمات ضرور حاصل کرتے ہیں، مگر اس بار انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے مسٹر پوکر پر غصہ آ گیا تھا اور میں ان سے مل کر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر انہیں مجھ پر شک کیوں ہے اور وہ میری دشمنی پر کیوں آمادہ ہیں۔ بس اسی غصے میں بھرا ہوا میں یہاں پہنچا تھا، لیکن یہاں تم لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ… میں نے گہری سانسیں لے کر آنکھیں بند کر لیں اور لڑکی اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ تو یہ بات ہے، بہر صورت اس سے یہ ثابت ہوا کہ تم مسٹر پوکر کے دوست نہیں ہو، دشمن بھی نہیں ہوں مس سولیتا، میں نے آنکھیں کھول کر جواب دیا اور دزدیدہ نگاہوں سے اس دروازے کی جانب دیکھا جو بند تھا۔ طویل القامت ہیکٹر اسی دروازے سے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دور ہو، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں۔ بہر صورت خطرہ مول لیے بغیر چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ میں نے شکایتی نگاہوں سے لڑکی کو دیکھا۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اوہ، لڑکی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چلو اس کے بدلے میں تم سے بہتر سلوک بھی کر لیا جائے گا۔ مسٹر پوکر شاید مسٹر روترے ہی کے ساتھ ہیں، آج رات ان کی واپسی کا امکان نہیں ہے، اس لیے کیوں نہ تم ہمارے مہمان رہ کر ان کا انتظار کر لو اور صبح کو ان سے ملاقات کر کے ہی جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، کم از کم اس وقت نہیں، اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ در حقیقت میں مسٹر پوکر سے ضرور ملنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو۔ ہیکٹر، لڑکی نے میری پوری بات سنے بغیر پھر اسی ملازم کو آواز دی اور وہ اندر آ گیا۔ ہیکٹر، انہیں سہارا دے کر میرے کمرے میں پہنچا دو، اس کے بعد تمہاری چھٹی۔ طویل القامت شخص نے میری بغلوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر مجھے کھڑا کیا اور پھر کسی قدر گھسیٹنے کے سے انداز میں مجھے لیے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچ گیا اور پھر ایک نرم گدے والی مسہری پر لٹا دیا۔ سولیتا بھی اس کے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ شکریہ ہیکٹر، بس اب جاؤ، اس نے کہا۔ طویل القامت شخص باہر نکل گیا۔ سولیتا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یک بیک وہ زور سے ہنس پڑی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں قدیم دور کی ان وحشی ملکاؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو تم جیسے جانوروں کو اغوا کرا لیتی تھیں، بس یہی دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی، اس نے کہا اور واپس پلٹ گئی۔ اس کے بعد سولیتا نے شراب کی ایک بوتل نکالی اور مجھ سے پینے کے لیے کہا۔ میں نے صریحاً انکار کر دیا کہ ایک مسلمان ایسی غلیظ شے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کشمکش میں بوتل میز پر لڑک گئی۔ میں نے فوراً ہی اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب میں یہ بوتل تمہارے دانت توڑنے اور سر پھاڑنے کے لیے بآسانی استعمال کر سکتا ہوں، یا میرے اس انگوٹھے کا دباؤ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس جہان رنگ و بو سے آزاد کر سکتا ہے۔ بتاؤ، دونوں میں سے کون سی بات پسند کرو گی؟ کیا میں تمہارا چہرہ بگاڑ کر تمہیں اس قابل کر دوں کہ لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہوں، یا پھر تمہیں زندگی کے اس جہنم سے نجات دلا دوں؟ تم ان دونوں میں سے کون سی بات پسند کرو گی سولیتا ڈارلنگ؟ میں نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار ابھر آئے۔ میں نے انگوٹھے کا دباؤ کسی قدر کم کر دیا۔ اس نے میرے بدن کے بوجھ کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا اور یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ وہ میری گرفت سے نہیں نکل سکے گی۔ چیخنے کی کوشش بھی بیکار ہی ہوتی۔ اس نے ہیکٹر کو چھٹی دے دی تھی، گویا میری طرف سے مطمئن ہو کر اس نے زبردست حماقت کی تھی۔ پلیز کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جو میرے لیے نقصان دہ ہو۔ زندگی سب سے قیمتی شے ہے، اور اگر چہرہ درست نہ ہو تو زندہ رہنا ہی بے مقصد ہے۔ اس نے ادھر ادھر سر پٹکتے ہوئے کہا۔ گڈ، خاصی سمجھداری کی بات کی ہے، مجھے پسند آئی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا انگوٹھا اس کی گردن سے ہٹا لیا۔ پھر میں نے تھوڑا سا رخ بدل کر کہا، بہتر ہے کہ اب میرے پاؤں بھی کھول دو، مجھے یقین ہے کہ تمہیں اعتراض نہ ہوگا۔ ہاں ہاں، اٹھنے کی کوشش ضروری نہیں ہے۔ پھر وہ میرے پاؤں میں بندھی ہوئی رسی کی گرہیں کھولنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں آزاد ہو چکا تھا۔ گڈ، بہت شریف لڑکی ہو، یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے پیچھے ہٹ کر اس کی الماری کا رخ کیا اور سب سے پہلے اس کا پستول اپنے قابو میں کیا۔ وہ اب پوری طرح مغلوب ہو گئی تھی، جس کے آثار اس کے چہرے سے نمودار ہو رہے تھے۔ تو سولی ڈارلنگ، تم پوکر کی سیکرٹری ہو، کیوں؟ ہاں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ روترے کہاں ہے؟ دیکھو، جھوٹ بولنے کی کوشش صرف نقصان پہنچائے گی، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جانے من تم سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تم میری تحویل میں رہو گی۔
اس لیے بہتر ہے کہ سچ بولو۔ وہ بندرگاہ سے دور سمندر میں لنگر انداز جہاز آرگینو پر ہے۔ آرگینو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ جو یونانی جہاز ہے، اور اس کا کپتان ٹیرس ہے، روترے کا گہرا دوست۔ میرا خیال ہے تم نے سچ ہی بولا ہوگا۔ ہاں، یقین کرو، اس نے کہا، اور میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے پستول کی نال اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ بےہودہ عورت، تو اب بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہی، اور میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ سچ بول رہی ہوں میں، یقین کرو، اس نے خوف کے عالم میں تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی، اور اب وہ پوری طرح نروس نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی صورت دیکھتا رہا، اور پھر میں نے پستول کی نال اس کی پیشانی سے ہٹا لی۔ اچھی بات ہے، اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی سولیتا، تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ چلو اٹھو۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں۔ اگر اسے زخمی کر کے یہیں چھوڑ جاتا تو پھر روترے کے جہاز تک پہنچنا آسان نہ ہوگا۔ یہ فوری طور پر ان لوگوں کو اطلاع دے دے گی۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بڑی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اسے قتل کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ بلا وجہ ایک انسانی خون بہانے سے کیا فائدہ، جبکہ اس سے کوئی بڑا مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جو کچھ کرنے جا رہا تھا، اس میں میرے کسی خاص جذبے کا دخل نہیں تھا۔ بس یوں کہا جا سکتا تھا کہ حالات سے جنگ کر رہا تھا، اور حالات مجھے اصل راستے سے ہٹا کر اس سمت لے آئے تھے۔ سو میں اس کھوئی ہوئی سمت میں اپنے لیے صحیح راستہ تلاش کر رہا تھا۔ دل نے یہی کہا کہ صحیح راستے کی تلاش میں اگر کچھ ایسے اقدامات بھی کیے جائیں جو ضمیر کے لیے بوجھ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لڑکی نے میرے چہرے، گردن اور منہ پر ٹھوکریں ماری تھیں۔ اچانک اپنی ذلت کا احساس کر کے میری ذہنی رو بہک گئی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا، اور پھر فوراً ہی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ پستول میں نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ اس کی گردن پر پڑا، اور اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پھر اس کی گردن میرے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ ارے ارے، یہ لیکن پھر یہ چیخ خرخراہٹوں میں تبدیل ہو گئی۔ میرے ہاتھوں کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی، اور اس کا پورا بدن تشنج کا شکار تھا۔ پھر وہ سرد ہو گئی، اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ قالین پر گر پڑی، اور میں اس کے جسم میں زندگی کے آثار تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مر چکی تھی۔ کچھ دیر تک میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، اور پھر اس کی الماری کی تلاشی لینے لگا۔ سولیتا نے میری رقم بھی نکال لی تھی، جبکہ اس شہر میں مجھے اس کی اشد ضرورت تھی۔ میری جیب سے نکالی ہوئی رقم تو موجود نہیں تھی، لیکن سولیتا کی الماری میں مجھے کافی رقم مل گئی۔ یہ نوٹ میری جیب سے نکالے ہوئے نوٹوں سے کہیں زیادہ تھے۔ میں نے انہیں سنبھال کر رکھ لیا، اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی عقبی راستے سے باہر آنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، اور میں سڑک پر پیدل چل پڑا۔ تقریباً 1 میل نکل آنے کے بعد میں نے ٹیکسی پکڑی، اور اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے روترے کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ سمندر میں جہاز آرگینو تلاش کر لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اس وقت اینڈریو کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو 1 سے 2 بھلے کی مثال صادق آتی۔ تنہا یہ سارے کام نمٹانا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، خاص طور پر اس شکل میں کہ میں لندن سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ ہوٹل کے بستر پر مجھے کافی کوشش کے باوجود نیند نہیں آئی۔ میں اپنے مستقبل پر غور کر رہا تھا۔ وطن کی زندگی تو ایک بھولا بسرا خواب بن گئی تھی۔ اب تو چاروں طرف مشکلات کا دورہ تھا، اور میں ان پریشانیوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اولیو ہاورڈ کے بارے میں بھی معلومات نہیں تھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہاں موجود ہے یا چلا گیا۔ کسی طرح اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں تو میں یہاں سے چلے جانے کو ساری باتوں پر ترجیح دیتا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کام دوسرے تمام کاموں سے زیادہ مشکل ہے۔ ہاورڈ بھی میری طرف سے بے خبر نہ ہوگا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ دوسرا دن بھی کسل مندی لیے ہوئے تھا۔ پھر دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے نیند آ گئی، اور شام کو 7 بجے تک میں گہری نیند سوتا رہا۔ اس کے بعد جاگا تو طبیعت حشاش بشاش تھی۔ آج میں آرگینوں کی تلاش میں بندرگاہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 8 بجے تک تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ایک بک سٹال سے لندن کا نقشہ خریدا، اور ایک جگہ کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر ایک ٹیکسی کو اشارہ کر کے اس میں بیٹھ گیا۔ "دی ہارف" میں نے ڈرائیور سے کہا، اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دی ہارف پہنچ گیا۔
ٹیکسی کا بل ادا کر کے میں چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سمندر میں جوار بھاٹے کی سی کیفیت تھی۔ بہت سے جہاز کرب و جوار میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایک جہاز کی ٹمٹماتی ہوئی بتیاں مجھے اس کی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ جس طرح سے مجھے معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق وہی جہاز آرگینو ہو سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ گرد و نواح میں چند افراد نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کے سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ پستول پر میری گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن آنے والے کے ہونٹوں سے ہلکی ہلکی سیٹیوں کی آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ وہ نیلے رنگ کی ڈانگری میں ملبوس شاید کوئی لانچ مکینک تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر وہ میرے نزدیک پہنچ گیا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، میں نے اسے مخاطب کیا اور وہ رک گیا۔ ہیلو سر، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ میں سمندر میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تم وہ جہاز دیکھ رہے ہو، میں وہاں تک پہنچنے کا خواہش مند ہوں۔ آرگینو؟ میرے مخاطب نے سوالیہ انداز میں پوچھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں میرے دوست، کیا اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے جیب سے $10 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہو اوہو، اس وقت تمہیں اس جہاز تک پہنچانا خاصا مشکل کام ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں پرنس ہنری پر مکینک ہوں۔ یوں کرو کہ تم تھوڑی دیر انتظار کر لو، ابھی کچھ دیر کے بعد مجھے پرنس ہنری کی لانچ لینے آئے گی۔ میں اس پر تمہیں اس جہاز کے قریب چھوڑ دوں گا۔ کیا وہاں تمہارے ساتھی تمہارے منتظر ہوں گے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے $10 کے کچھ اور نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ شخص لالچی تھا، جس کا اندازہ مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ یہ تمام نوٹ اس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے لپک لیے اور پرمسرت انداز میں بولا، میں تمہاری ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں، بس تھوڑی دیر میں لانچ آ جائے گی۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دوں دوست؟ حالات ہی ایسے ہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس دوران میں اس کے لیے ایک کہانی تیار کر چکا تھا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ عورت کائنات کی سب سے بے اعتبار ہستی ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، اس میں کیا شک ہے، میں بھی اس کا شکار ہوں، میں نے جواب دیا۔ چلو آؤ بیٹھ جاؤ، تم بہت افسردہ معلوم ہوتے ہو، اس نے کہا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس پتھر پر جا بیٹھے۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور اس میں سے ایک سگریٹ مجھے آفر کیا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے سگریٹ قبول کر لیا تھا۔ کیا پریشانی لاحق ہے تمہیں؟ اس نے میرا سگریٹ جلاتے ہوئے پوچھا۔ بس میرے دوست، کیا بتاؤں، اپنے گھر کو خوشحالی بخشنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں، اور اسی محنت سے میں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر ترتیب دیا ہے، جس میں میری بیوی بھی ہے۔ میں گیشی کو بے پناہ چاہتا ہوں۔ ہم نے لو میرج کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیشی دولت مند والدین کی بیٹی ہے۔ اس نے میری محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے دولت کی ضرورت نہیں، وہ صرف محبت کی پیاسی ہے۔ حالانکہ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن افسوس، گیشی نے اپنا قول پورا نہ کیا۔ آخر وہ مسائل سے گھبرا گئی۔ تم خود بتاؤ کہ مجھ جیسا غریب آدمی اسے وہ سہولتیں کہاں سے مہیا کر سکتا تھا جو اسے اپنے گھر میں حاصل تھیں۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ وہ مصائب کی زندگی گزارے گی، اور اس نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ نہ صرف وعدہ کیا تھا بلکہ مجھے اس کے لیے مجبور کیا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ شادی کے صرف 2 سال تک وہ ٹھیک رہی۔ اس کے بعد اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ اپنے والدین کی طرف لوٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے غیر ذمہ داری کے مظاہرے شروع کر دیے، اور آج جب میں 3 دن کے بعد اچانک واپس آیا ہوں تو گیشی گھر پر موجود نہیں ہے۔ ہماری ملازمہ کا کہنا ہے کہ وہ عموماً گھر سے غائب رہتی ہے اور اکثر بندرگاہ کے ہوٹلوں میں پائی جاتی ہے۔ میرے دوست، مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ملازمہ کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت بھی آرگینو پر موجود ہے۔ اوہ، بڑی افسوسناک بات ہے۔ گویا تم اپنی بیوی کی تلاش میں وہاں جانا چاہتے ہو۔ ہاں، لیکن میں اسے کچھ نہ کہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر اسے کچھ نہیں ملا، مگر کم از کم میں اس کے جھوٹ کی پول تو کھول ہی دوں گا۔ میں اس سے کہہ دوں گا کہ میرے سمجھانے کے باوجود اس نے میری بات نہ مانی اور اب مجھ سے بے وفائی پر اتر آئی ہے۔ کیا فائدہ اسے سمجھانے سے، کیا حاصل ہوگا تمہیں؟
کچھ نہیں، میری خواہش ہے کہ وہ پھر سے اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ میں اسے اس حیثیت سے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ میں اس سے کہوں گا کہ میں اس کی راہ کا پتھر نہیں بننا چاہتا۔ وہ مجھ سے چھٹکارا پا لے اور اپنی پسند کی زندگی گزارے۔ بیچارہ مکینک میرے افسردہ لہجے سے کافی متاثر نظر آتا تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا رہا اور پھر گردن جھٹک کر بولا، واقعی عورت ناقابل اعتبار ہستی ہے، مگر اس کے لیے خود کو کسی جنجال میں پھنسا لینا دانش مندی نہیں ہے۔ میں اس جنجال سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ضرور نکل جاؤ۔ اسے اس کی صحیح تصویر دکھا کر کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن اس سلسلے میں کوئی جذباتی حماقت نہ کر بیٹھنا۔ جذباتی حماقت سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں نے پوچھا۔ اسے مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور پھر سمندر کی طرف دیکھ کر بولا، وہ لانچ آ رہی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اشارہ پاتے ہی میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مکینک بیچارہ میری کہانی سے متاثر ہو گیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو لانچ پر 4 افراد موجود تھے، جن میں 2 اسی طرح کے لباس پہنے ہوئے تھے جیسا میرے دوست مکینک نے پہن رکھا تھا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم خاموشی سے جہاز پر جاؤ گے؟ ظاہر ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کس طرح جاؤ گے؟ مکینک نے سوال کیا۔ تم مجھے کوئی رسہ فراہم کر سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، رسہ مل جائے گا، بس پھر مجھے اوپر پہنچنے میں مشکل نہیں ہوگی، میں نے جواب دیا اور مکینک نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ میرے پاس سے ہٹ گیا اور شاید اپنے دوستوں کو میری کہانی سنانے لگا۔ لانچ سفر کرتی رہی اور تقریباً 20 منٹ بعد جہاز کی روشنیاں قریب آ گئیں۔ عرشہ دور سے ویران نظر آ رہا تھا، البتہ سمندر کے سکوت میں موسیقی کی دھنیں ہلکا سا انتشار پیدا کر رہی تھیں، اور یہ موسیقی بھی جہاز ہی سے بلند ہو رہی تھی۔ پھر لانچ جہاز کے عقبی حصے میں پہنچ گئی۔ اس کا انجن بند ہو گیا تھا۔ مکینک نے میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مجھے رسہ فراہم کر دیا جس کے سرے پر کمند کا سا آنکڑا لگا ہوا تھا۔ میں نے رسے کو گھما کر اوپر پھینکا اور آنکڑا جہاز کے کسی حصے میں پھنس گیا۔ اس کے بعد میں اپنے دوست سے ہاتھ ملا کر رسے کے ذریعے اوپر چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے میں نے آنکڑا نکال دیا اور لانچ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب لانچ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں گہری سانس لے کر پلٹا۔ جہاز کے 3/4 حصے میں کیبنوں کی قطار چلی گئی تھی۔ موسیقی کی آوازیں کافی تیز تھیں۔ میں ایک طرف چل پڑا اور ڈیک ہاؤس کے عقب میں پہنچ گیا۔ یہاں مجھے ایک کھلا دروازہ نظر آیا جس سے میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک چھوٹی اور تنگ راہداری جہاں روشنی نہیں تھی، لیکن اس کے اختتام پر ایک بند دروازے سے برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ غالباً یہ کچن تھا۔ میں اس کے قریب سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ کچن کی عقبی سمت میں بھی اندھیرا تھا۔ میں اس اندھیرے میں آگے بڑھا ہی تھا کہ میرے بائیں شانے پر آفت ناگہانی ٹوٹ پڑی۔ غالباً نشانہ میرے سر کا تھا، لیکن چوک گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں جوابی عمل کیا اور میرا دایاں پاؤں چل گیا۔ میری لات حملہ آور کے پیٹ پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کی ناک میرے گھونسے کی زد میں آ گئی۔ حملہ آور حلق سے ایک کربناک آواز نکال کر زمین پر گر پڑا، لیکن مجھے بھی بس مزہ آ گیا تھا۔ یہ گھونسا مارتے وقت میں نے بے خیالی میں اپنا وہی ہاتھ استعمال کیا تھا جو پہلے ہی سے کافی زخمی تھا۔ بمشکل تمام میں نے اپنی کراہوں کو روکا تھا اور پھر فوراً ہی اپنی تکلیف کو بھول کر میں نے حملہ آور کی خبر لی تھی، جو چکرا کر زمین پر گر پڑا تھا، لیکن چند ہی ثانیوں میں اٹھنے والا تھا۔ میں پلٹ کر شانے کے بل اس کے سینے پر گرا اور اپنے جسم سے اس پر بھرپور ضرب لگائی۔ میرے نیچے دبا ہوا شخص دوبارہ کربناک آواز میں چیخا، رک جاؤ، پلیز رک جاؤ، میں خود کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، رک جاؤ۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ میں نے سیدھے ہو کر ایک گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا اور کرخت لہجے میں بولا، ایڈمنڈ روتھرے کہاں ملے گا؟ کیا؟ اس نے بھینچی بھینچی آواز میں کہا اور پھر کھانستے ہوئے بولا، خدا کے واسطے یہ وزن میرے سینے سے ہٹاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گا، پلیز۔ میں نے اس کے سینے پر دباؤ کم کر دیا۔ روتھرے کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں خود اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ مگر تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق اس جہاز سے نہیں ہے؟ اس نے پوچھا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے خد و خال کچھ جانے پہچانے سے محسوس ہوئے تھے، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد میں نے اسے پہچان لیا۔
مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ یہ شخص اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو گونی میکلارنس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے اوپر سے ہٹ گیا، لیکن ہٹنے سے پہلے میں نے اس کے دونوں ہاتھ دیکھ لیے تھے۔ اس کا پستول نزدیک ہی پڑا ہوا تھا اور غالباً اسی پستول کے دستے سے میرے سر پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اور سر کی بجائے میرا شانہ اس کا ہدف بن گیا تھا۔ ہیلو گونی میکلارنس، میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا، اور گونی میکلارنس دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ تم نے شاید میری ناک کا بانسا توڑ دیا ہے۔ میں شدید تکلیف اور اذیت کا شکار ہوں۔ سوری دوست، اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم میرے سر کی ہڈی توڑ چکے ہوتے۔ مجھے افسوس ہے، مگر تم کون ہو؟ گونی میکلارنس نے پوچھا۔ بس یوں سمجھو کہ میں بھی تمہاری طرح غلط طریقے سے اس جہاز تک پہنچا ہوں۔ مگر کیوں؟ گونی میکلارنس نے متحیرانہ انداز میں سوال کیا۔ وہ بھی میری ہی مانند آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گھور رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر وہ روشنی میں بھی مجھے پہچاننے کی کوشش کرے تو میں اس کی سمجھ میں نہیں آؤں گا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جو کوئی بھی ہوں، مگر تم مجھے نہیں جانتے۔ البتہ میں تم سے بخوبی واقف ہوں، ظاہر ہے، ورنہ تم میرا نام لے کر مجھے کیوں پکارتے؟ پھر بھی میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ تم کس مقصد کے تحت جہاز پر آئے ہو؟ شاید ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہو، میں نے جواب دیا، اور گونی گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں نہیں سمجھ سکتا۔ صورتحال اور خد و خال میرے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ یقیناً تم مجھے کبھی نہیں پہچان سکو گے۔ یہاں سے اٹھو، میرا خیال ہے یہ جگہ بالکل مخدوش ہے۔ پھر ہم دونوں اس جگہ سے اٹھ کر جہاز کے ایک کونے میں آ گئے۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک کیبن کے سامنے کے حصے میں ایک بلب روشن تھا، جس کی مدھم روشنی یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے روشنی میں گونی میکلارنس کی شکل دیکھی۔ اس کی ناک سے خون بہہ کر ٹھوڑی اور گردن تک آ گیا تھا۔ میں نے اپنا رومال نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، اس سے اپنی ناک دبا لو، خون بند ہو جائے گا۔ میں شدید تکلیف میں ہوں، میرا سر چکرا رہا ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں وسکی کے چند گھونٹ لے لوں۔ وسکی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میری جیب میں موجود ہے۔ وسکی کی جگہ پستول تو نہیں نکل آئے گا؟ میں نے اس کے پستول کا رخ اسی کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ میری جیب میں دوسرا پستول موجود ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا، گونی نے کہا، اور میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ گونی، اگر خود ہی اس کا انکشاف نہ کر دیتا تو میں مار کھا سکتا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے جھپٹ کر اس کا پستول اس کی جیب سے نکال لیا۔ گونی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ بہت شکستہ نظر آ رہا تھا اور بار بار رک کر گہری گہری سانسیں لینے لگتا تھا۔ پھر اس نے وہ چپٹی شیشی نکالی جو اس کی کوٹ کی دائیں جیب میں موجود تھی۔ بڑی بے صبری سے اس نے شیشی کی ڈاٹ کھول کر اسے منہ سے لگا لیا اور اس کی تلچھٹ تک پی گیا۔ پھر اس نے شیشی ایک طرف ڈالتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بتاؤ، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم مجھے پیڈرو کہہ سکتے ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ روترے کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے۔ میری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم میرے مقصد کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ چلو اشارے کے طور پر اینی پارکر کا نام بتائے دیتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ گونی کے سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے سے شدید کشمکش کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم بھی؟ ہاں، میں بھی۔ میرا جواب بہت مختصر تھا۔ تمہارے خیال میں وہ یہاں موجود ہے؟ مجھے یقین ہے، میں نے جواب دیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں نے فوری طور پر پلاننگ کر ڈالی تھی۔ تو پھر کیا ارادے ہیں تمہارے؟ گونی نے پوچھا۔ ڈینی پارکر کو اغوا کروں گا۔ تمہارے دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں جہاز پر؟ گونی نے سوال کیا۔ پہلے تم میری بات کا جواب دو۔ اعتماد کرو گے مجھ پر؟ گونی نے پوچھا۔ چلو کر لوں گا، جواب دو۔ میں بالکل تنہا ہوں۔ یوں سمجھو کہ میں اس سلسلے میں تم سے پیچھے ہوں۔ مجھے یہاں صرف اینی پارکر کی موجودگی کا شبہ تھا۔ اگر یقین ہوتا تو شاید میں تنہا نہ آتا۔ ویسے میرے دو ساتھی لانچ لیے ہوئے سمندر میں گھوم رہے ہیں۔ میں تو اینی کی یہاں موجودگی کی تصدیق کرنے آیا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تو میں تمہارے قبضے میں ہوں، میرا کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ گونی بے بسی سے بولا۔ مشترکہ پروگرام بناؤ گے؟ میں نے سوال کیا۔ مذاق کر رہے ہو؟
بھلا مجھ پر قابو پانے کے بعد تم ایسی کوئی کارروائی کیوں کرو گے؟ اگر میں ایسا کروں تو میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی؟ گونی نے جواب دیا، تب ہاتھ لاؤ، آرگینوں کے اس تاریک گوشے میں ہم اپنی دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تمہیں اپنا نام بتا چکا ہوں، تفصیل بعد میں بتا دوں گا۔ ہم پہلے اینی کے معاملے سے نمٹ لیتے ہیں۔ گونی نے نہایت گرم جوشی سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور نہایت پرمسرت انداز میں بولا، واقعی یہ ملاقات خطرناک بھی ہے اور دلچسپ بھی، ہرچند کہ میں تم سے واقف نہیں ہوں پیڈرو، لیکن تمہاری پھرتی اور تمہارا اعتماد بتاتا ہے کہ تم معمولی لوگوں میں سے نہیں ہو۔ یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہی کہ لندن کی زیر زمین دنیا کے سپر سٹار میں سے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور تم؟ گونی نے پوچھا۔ میں لندن میں نووارد ہوں، لیکن حالات سے ناواقف نہیں۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔